बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स आप हमें बता रहे हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। यकीनन आपकी ये सपोर्ट, आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत कीमती है और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे और आप हमें अपनी आरा से, अपने सवालों से आगाह करते रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और ख़ास तौर पे बेल आइकॉन को प्रेस करते रहें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपके पास फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली पहुंचती रहें। आपने बहुत से हमसे सवालात पूछे, उसमें से एक जो अहम सवाल है जिसको हम जिसके ऊपर आज बात करेंगे, वो जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि हम जो है वो दुआ पे बात करेंगे कि दुआ का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर दुआ क्या है, क्यों दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है और क्यों दुआ को ये कहा गया है कि दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुआ की बात करें तो दुआ बेसिकली राबता है, यानी जैसे खुदा लम यज़ल फरमाता है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह अपने तारुफ में फरमाता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी मखलूक को। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह अपनी मखलूक को बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसी मखलूक की बेटरमेंट के लिए उसने नबूवत और विलायत और इमामत के सिलसिलों को जो है वो जारी फरमाया और एक जो है वो इंसानों के लिए इनको वसीला करार दिया। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि वब्तगू वसीला, के उसके रास्ते में वसीला पकड़ो, तो जो वसीले की आयत हैं वो भी इसी सेंस में है। बिल्कुल वैसे ही कि कम्युनिकेशन के जैसे बहुत सारे वसीले हैं, हम आपसे जो राब्ते में हैं इस वक्त, ये भी एक वसीला है। हम यूट्यूब के ज़रिए आपके साथ राब्ते में हों, हम ट्विटर पे हों, हम फेसबुक पे हों, यकीनन ये सब वो राब्ते हैं जो हम आपके साथ उस्तवार करते हैं। इसी तरह इंसान जब अल्लाह के साथ राब्ता बनाता है तो वो इबादात में नमाज भी एक राब्ता है। बेसिकली नमाज एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर है। अगर हम नमाज देखें तो नमाज जो है वो शुरू कहाँ से होती है, किसी भी फ़िक़्ह की किसी भी तरीके से नमाज पढ़ें, लेकिन जब वो शुरू होती है तो वो जो है वो अल्लाहु अकबर से शुरू होती है, यानी हैंड्स अप से। हैंड्स अप यानी मेरी जो कुछ भी है, मेरी चीज़ें जो हैं वो मैंने अल्लाह तेरे आगे सरेंडर कर दी, अब तेरी मर्ज़ी, तू जो चाह वो कर। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर, अपने एफर्ट्स को सबको छोड़ देना सिर्फ उस एक अल्लाह की बारगाह में, उसकी एक विल में। इंसान के पास कुछ नहीं है सिवाय उसकी अपनी एक मर्ज़ी के कि मेरी मर्ज़ी ये है कि मैं जो है ये कर लूँ, मेरी मर्ज़ी ये है कि जब वो अपनी उस छोटी सी मर्ज़ी को उस अपने अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सरेंडर कर देता है तो फिर वो ग्रेटर विल ऑफ गॉड, अल्लाह करता तो वही है जो इंसान ने चाह रहा होता है, क्योंकि अल्लाह इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है और अल्लाह जो है लेकिन उस वक़्त करता है जब इंसान अपना सारा कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया करता है। सरेंडर, इंसान अपनी कोई चीज़ अल्लाह को दे दे और अल्लाह से उसकी बड़ी जो है वो चीज़ ले ले। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कौन है जो अल्लाह पे एहसान करे ताकि अल्लाह उस एहसान का बेहतरीन बदला दे। जब ये आयत उतरी तो सहाबा कराम ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, माल तो अल्लाह का है, अगर सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे तब भी अल्लाह पे एहसान नहीं है, और ये जान भी बेशक अल्लाह ही की है, हम उसके रास्ते में शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तब भी अल्लाह पे एहसान नहीं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पे किस चीज़ का एहसान करें? एहसान के बहुत सारे मायने हैं, हसना नेकी से भी है, लेकिन यहाँ पे जिस मायनों में इस्तेमाल हुआ है वो एहसान वही है जिसको हम अपने तौर पे कहते हैं कि अल्लाह उसका बदला दे। तो एहसान अल्लाह के साथ जो है वो ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करे, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेंगे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो इसका जवाब है। जब उससे सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, माल अल्लाह का, जान अल्लाह की, अल्लाह पे एहसान नहीं,
تو یا رسول اللہ اللہ پہ کس چیز کا احسان کریں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کر دینا اللہ پہ احسان ہے. یعنی آج تک جس کسی نے آپ کو دکھ دیے، تکلیف دی، پریشانی دی، عزت پہ، جان پہ، مال پہ ہاتھ ڈالا، اس کو سچے دل سے معاف کر دینا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اولا ہے. جب طائف والوں نے پتھر مارے اور فرشتے عذاب کے لیے زمین پہ اتر آئے تو یقیناً فرشتے اللہ کی مرضی سے نازل ہوئے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کریں، ان کو معاف کر دے. دشمن کو معاف کرنا، خواہ وہ مکہ میں ہو شاہ کچھ ہو، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اولا ہے. اور ایک حدیث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس سے آپ کو کچھ حاصل ہونا ہو، جس سے آپ کو کوئی نفع کی امید ہو یا کوئی آپ کا عزیز ہو، اس کے لیے تو سب دعا کرتے ہیں، لیکن جہاں سے نقصان ہو اس کے لیے سچے دل سے دعا کرنا سنت ہے. اپنے قاتل کو شربت پلانا سنت اہل بیت ہے. یعنی جو دشمن کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ اصل میں دعا ہے. اب دعا کے بارے میں آ جائیں کہ دعا ہے کیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہاتھ اٹھانا دعا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لفظوں کا مجموعہ دعا ہے. یقیناً وہ جیسے ہم الفا نومیرکس کی بار بار بات کرتے ہیں تو جو انبیاء کی دعائیں ہیں اس میں الفا نومیرکلی بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، صرف لفظ نہیں ہوتے. لفظ تو بے شک وہ عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے الفا نومیرکس اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ وائبریشنز کے ذریعے، ارتعاش کے ذریعے اللہ سے کنیکٹ ہو جایا کرتی ہیں. پوری کائنات کی ہر ایک چیز جو موجود ہے وہ اپنے اس کے اندر اسٹیگننٹ اور اسٹیٹک نہیں ہے، وہ اپنے وائبریشنز ہیں اس میں، اور وہ اپنے راستے پہ، اپنے آربٹ پہ، اپنے ایکسس پہ گامزن ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے تعارف میں فرماتا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. یعنی اللہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اللہ بھی ایک کنٹینیوس جو ہے وہ کمپریہنسو پروسیس ہے، اور انسان بھی ایک کنٹینیوس کمپریہنسو پروسیس ہے. روحانیت بھی ایک کنٹینیوس کمپریہنسو پروسیس ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس چیز کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر لینا یعنی رابطہ قائم کر لینا. ایک چیز ہوتی ہے خدا کے سامنے یا کسی جگہ پیش ہونا، یعنی پیش ہوئے اور پھر باہر آ گئے، اور ایک چیز ہوتی ہے کسی جگہ پیش رہنا. جس جگہ پیش رہنا یعنی ہر وقت ہر دم آپ کو اللہ کی حضوری محسوس ہو، آپ یہ فیل کریں کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ رابطہ قائم ہے. یہی چیز ہے جس کے بارے میں سخی سلطان بہو نے فرمایا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ سمجھایا ہوں، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، اللہ کو محسوس کرنا اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا دعا ہے. یہ دعا جو ہے یہ بیسیکلی رابطہ ہے، نماز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور میڈیٹیشن یا مراقبہ کے ذریعے بھی اللہ سے رابطہ کیا جاتا ہے. مختلف علاقوں میں مختلف چیزوں میں یہ مستعمل ہے، لیکن جو میڈیٹیشن ہے یا جو مراقبہ ہے یا جو اپنے اندر ڈوب کے، جسے اقبال نے کہا تھا، علامہ محمد اقبال نے، کہ اپنے اندر ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، جو اپنا من ہے اس کے اندر جو ہے وہ، جیسے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ تیری بیماری تیرے اندر ہے، تیری شفا بھی تیرے اندر ہے. یعنی انسان بیمار ہوتا ہے تو اندر سے ہوتا ہے، اندر کے نظام میں گڑبڑ ہوتی ہے تو بیماری آتی ہے، اندر کے نظام کو صحیح کر دیا جائے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ سے انسان دور ہوتا ہے تو اپنے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، اپنے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے تو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اسی مقام پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو خود شناسی بیسیکلی راستہ ہے خدا شناسی کا، اور یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اگلے جہان میں بھی اندھا ہوگا. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کہ اگر کسی کی یہاں آنکھیں چلی گئی ہیں تو کیا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا،
یا جہاں جو یہاں پہ اللہ کو اپنے ارد گرد اپنے ہورائزن میں اپنی وسینٹی میں محسوس نہیں کرتا وہ اگلے جہان میں بھی اللہ کو محسوس نہیں کر سکے گا. یعنی دعا اس رابطے کا نام ہے. اگر کسی کی زبان نہیں ہے تو وہ لفظ کیسے بولے گا, اور اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا. یعنی دعا لفظوں کا, دعا حرفوں کا, دعا عربی, اردو, انگلش کسی زبان کا مجموعہ نہیں ہے. دعا ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے. دعا ایک ایسا جذبہ ہے, ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کے یا اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس ہوتی ہے. وہ کسک, وہ پکار جو آپ کے روئے سے نکلتی ہے وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے. یہ وہ پکار ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یا رسول اللہ, یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے وَإِنِّي قریب, میں بہت قریب ہوں, میں ان کے بہت قریب ہوں. ان کے اندر اللہ جو ہے, اللہ کی ایک آپ سمجھ لیں کہ انسان کے اندر ہی اس نے لگا دیا تھا. آدم علیہ السلام کے اندر جس چیز کو سجدہ کرایا گیا تھا وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت تھی جس کو سجدہ کروایا گیا تھا. اسی اللہ کی معرفت کو ہر انسان میں رکھا جاتا ہے, لیکن وہ اس معرفت سے جب آگاہ ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. دعا کی جب ہم بات کریں تو دعا صرف بیسیکلی تعریف ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی جائے. دعا یہ ہے کہ اس کو محسوس کیا جائے. جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرتا ہے اور جیسے اس کو سکون ملتا ہے, جیسے اللہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو جب انسان محسوس کرتا ہے تو وہ احساس دعا ہے, وہ فیلنگ دعا ہے جو 24 گھنٹے رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں پیش رہنا, ہر وقت ہر دم خوف خدا میں رہنا ہے عبادت ہے. ہر دم ہر لمحہ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں وہ رخ نہ موڑ جائے. اس لیے یہ دعا ہے. دعا یہ ہے کہ کسی کے تکلیف کو دیکھ کے, کیونکہ اپنے لیے تو دعا سارے کر ہی لیتے ہیں, اپنے لیے تو جو ہے وہ جانور بھی سوچتے ہیں. انسان جو ہے اس کو تھوڑا اوپر اٹھ کے کرنا چاہیے. انسان لوگوں کے لیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. یہ جو فرشتے تھے, یہ چیزیں تھیں, یہ عبادت کے لیے کام نہیں تھی, انسانیت کے لیے. کائنات کا سب سے بڑا دین انسانیت ہے, اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا دوسرا نام اسلام ہے. اسلام کا مادہ سلامتی سے, سلامہ سے جو ہے وہ بھی ہے, اور سلامہ سلامتی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جیسے رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. تو لوگوں کا احساس کرنا دعا ہے, اپنے آپ کو اس خدا کے سامنے پیش کر دینا. گرو نانک دیو جی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی جگہ تشریف لے گئے کہ ایک باغ تھا جو صدیوں سے ویران تھا, اس میں تنکا بھی نہیں اگتا تھا, جسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں رکڑ, بنجر زمین تھی جہاں پہ کوئی تنکا بھی نہیں اگا کرتا تھا. ایک ایسا باغ تھا جس میں کبھی کوئی تنکا بھی نہیں اگتا تھا. اور آپ گرو نانک دیو جی جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ باغ لگ گئے, وہاں پہ مور آ گئے اور وہ ایک جنت نظیر ٹکڑا بن گیا. جب اس علاقے کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ کوئی اللہ والا, کوئی عارف باللہ کوئی وہاں آ کے بیٹھا ہے, تو وہ باغ جو 1000 سال سے بے آباد تھا, بے آب و گیا تھا, نہ پانی تھا وہاں چشمے ابل پڑے ہیں, وہاں درخت لگ گئے ہیں اور وہاں پہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم بھی ان کی زیارت کرتے ہیں. وہ اس کے پاس حضرت گرو نانک دیو جی کے پاس وہ آ گیا, آ کے عرض کی کہ سرکار میرے ساتھ چلیں, میرے محل میں چلیں تاکہ وہاں پہ ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکیں. گرو نانک دیو جی مسکرائے, مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں تیرے نال چلنا وا, پنجابی میں کہ میں تیرے نال چلنا وا, مینو دیں گا کی, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں مجھے کیا دے گا. تو راجہ نے کہا کہ حضور میرا راج پاٹ حاضر ہے, میرا راج پاٹ حاضر ہے, میں آپ کے نام لکھ دیتا ہوں, آپ اس کے اوپر حکومت کریں. گرو نانک مسکرائے اور کہا کہ یہ تو تیرا ہے ہی نہیں, یہ تو راج تیرا ہے ہی نہیں,
یہ تو تیرے بڑوں کا تھا، یہ تیری اولاد کو ملے گا، اور اگر کسی دشمن نے حملہ کر دیا تو اس کا ہوگا، کوئی اپنی چیز دے اگر مجھے دینی ہے۔ تو راجہ نے کہا کہ حضور میرا جسم حاضر ہے، میں آپ کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنی غلامی میں لے لیں، میں آپ کا غلام بن کے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو گرو نانک دیو جی نے کہا کہ اے سواد ہی ٹیری مینو کی دے رہے ہیں، تیرے ساتھ آپ پتہ کوئی نہیں، یعنی یہ مٹی کی ڈھیری مجھے کیا دے رہے ہو، اس کے سانس کا پتہ کوئی نہیں، یہ جسم تیرا نہیں ہے، جس خدا نے تجھے دیا ہے یہ اس کی امانت ہے، وہ جب چاہے گا اس کو لے جائے گا، مجھے کوئی اپنی چیز دے۔ تو راجہ نے جو ہے وہ بات کی، اس نے کہا کہ جی پھر حضور میرا من حاضر ہے، میرے من پہ اپنا قدم رکھیں، میرے من پہ حکومت کریں، میرے دل کے تخت پہ، میرے اندر کے تخت پہ آپ براجمان ہو اور مجھے گائیڈ کریں، مجھے اپنی جو ہے وہ رشد و ہدایت کے سلسلے میں شامل کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ من تیرا شترو ہے، من یہ جو تیرا اندر والا ہے، یہ جسے نفس کہا جاتا ہے، یہ تو تیرا دشمن ہے، تینوں نیکی کرن تے دیندہ نہیں، تو اپنا دشمن مینوں دے رہے ہیں۔ یہ من جو ہے یہ تجھے نیکی تو کرنے نہیں دیتا، یہ تجھے جو ہے وہ دین کے راستے کی طرف تو آنے نہیں دیتا، تو اپنا دشمن مجھے دے رہا ہے۔ تو راجہ زچ ہو گیا، اس نے کہا کہ سرکار پھر تسی دسو کہ میں کی دیاں۔ تو اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے جڑی تیری میں ہے اے مینوں دے دے، یہ سننا تھا کہ اے جڑی تیری میں ہے اے مینوں دے دے۔ وہ راجہ رونے لگ گیا اور بلکنے لگ گیا اور سرکار کے پیروں پہ، گرو نانک دیو جی کے قدموں پہ سر رکھ کے بڑی دیر روتا رہا۔ کچھ دیر گزری، جب اوسان بحال ہوئے تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چل راجن جا کے بادشاہی کر، جا راجہ اب جا کے بادشاہی کر۔ اس نے کہا حضور اب بادشاہی کرنے کے لیے کون، اب بادشاہی کے لائق کون؟ تو اگلا سوال جو اس پوری نیریٹو کو بیان کرتا ہے وہ فرمایا کہ اے راج کدا ہے، اے بادشاہی کدی ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور تھوڑی۔ انہوں نے کہا پھر میں کہنا ہے کہ جا کے راج کر تے لوکاں دی مخلوق نو سکون دے، یعنی مخلوق اللہ کی جان، جسم، آل، اولاد، حکومت، سب کچھ اللہ کی، جب انسان یہ سمجھ لے، یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور بطور امانت اس کو استعمال کرے اور انسانیت کی بھلائی کرے، تو وہ ہمہ وقت دعا میں ہے، ہمہ وقت وہ دعا میں ہے، ہمہ وقت وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہے، اور جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوگا اتنا وہ نیگیٹیوٹی سے، منفی سوچوں سے، نفس کے شر سے، وہ جو ہے وہ خناس سے دور رہے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز جس سے پیدا کیا گیا اس کے شر سے، اور یہ اس کے بعد سورہ ناس میں بھی اسی طرح کہ اللہ نے انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہ جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ شیطان مردود کے شر سے، شیطانیت سے، نفسانیت سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تو اس کی طاقت یہ ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک فائر وال ہوتی ہے جو 24/7 آن ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر آن ہوتا ہے اس کی فائر وال، اس کا اینٹی وائرس سسٹم اوکے ہوتا ہے جو اس کو آنے والی چیزوں سے، نیگیٹو چیزوں سے، وائرس سے بچاتا ہے۔ اگر یہ فائر وال بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی کہیں سے کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کے کنیکشن میں رہے اور ہر وقت اس کا رابطہ استوار رہے تو پھر وہ کامیاب رہتا ہے، ورنہ کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی چیز اس کے اوپر حاوی ہو جائے اور اس کو اللہ سے دور کر دے، جیسے کہ عموماً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ میں بہت تہجد گزار تھا، اب مجھ سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، پہلے میں بہت روزے رکھا کرتا تھا، اب میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، اس لیے کہ شیطانیت کو اپنا وار کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے آپ کا دل بدل دیا۔ اب اس کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے رجوع میں لگائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کریں، ڈوب کے دل میں 3 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، دل میں، زبان سے نہیں، ہونٹوں سے نہیں، کیونکہ اللہ اندر ہے، اپنے اندر اس طرح پکاریں کہ اللہ آپ کو جواب دے۔ اور اگر ایسا کرنے سے محسوس ہو تو دل پہ 3 مرتبہ اللہ کہہ کے وہ پانی اپنے آنکھیں بند کر کے پی لیں۔ وہ پانی بیسیکلی ایبزاربنٹ ہے اور سالوینٹ ہے۔ پانی آپ کی چیزوں کو، آپ کی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایبزارب کر کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔
اس لیے جسم کے اندر جانے والا پانی پاک اور جسم سے باہر نکلنے والا ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو لے کے باہر نکل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر کے زہر کو لے کے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جسم کو نقصان دینے والی چیزوں کو لے کے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، پانی سالوینٹ ہے، وہ آپ کے دکھوں کو، غموں کو سالو کر دیتا ہے۔ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، غصہ آگ ہے اور اس کو پانی سے کنٹرول کرو۔ آنکھیں بند کریں، ڈوب کے مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور دل میں 3 مرتبہ اللہ 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 کہہ کے وہ پانی پی لیں۔ اب سائنس میں یہ ریسرچ ہے، جیسے جیپنیز ریسرچ ہے، کہ پانی پہ اللہ کا نام لیں تو اس کا پی ایچ لیول بدل جاتا ہے، سائنٹیفکلی پانی بدل جاتا ہے۔ یعنی کائنات کے سب سے بڑے انرجی کے منبع اور سب سے بڑے پازیٹیو کے منبع خانہ کعبہ کے پاس سے جو پانی نکلتا ہے وہ دنیا کا سب سے سٹرونگ پی ایچ لیول کا پانی ہے۔ وہ اپنے سے 20 گنا زیادہ، یعنی 20 قطرے پانی میں 1 قطرہ زمزم کا ڈال دیا جائے سارے کو زمزم بنا دیتا ہے، یعنی اپنے سے 20 گنا زیادہ طاقتور چیز کو بدلنے پہ قادر ہے۔ اب اس کو اگر دیکھیں تو وہ زمزم جو انرجی کا منبع ہے اس کا پی ایچ لیول، جب پانی آپ 3 مرتبہ اللہ کہہ کے پڑھیں گے تو پانی کا پی ایچ لیول چینج ہو جائے گا، پانی یا تو میٹھا ہو جائے گا یا اس میں خوشبو ہوگی یا وہ زمزم کی طرح تھکر ٹیسٹ ہوگا، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے قریب سے گزری ہے اور اس نے آپ کے کام کر دیے۔ جس اللہ نے اس بے جان پانی کا پی ایچ لیول بدل دیا ہے وہ اللہ آپ کی ذات میں، آپ کے جسم میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو کیوں نہیں ختم کر رہا ہوگا۔ اس کو 92 دن تک، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد 92 ہیں، 92 دن یعنی 3 مہینے کم از کم اس کو لگاتار کرتے رہیں تو آپ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں رہے گی، آپ کے اندر کوئی اثرات، کوئی چیزیں، کوئی مشکلات، پریشانیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ جو ہے وہ صرف یہی دعا کرتے رہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ 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 کہہ کے اس کو پکارتے رہے، تو یقیناً وہ پکار سننے والا آپ کی پکار کا جواب دے گا اور آپ کے دکھ درد دور کر دے گا۔ آپ جو ہے وہ انسانیت کے لیے جتنی زیادہ آپ کے اندر محبت ہوگی اتنا ہی آپ کے کام آسان اور جلدی ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور سننے والا، سمیع اور بصیر ہے، وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، یا وہ 70 گنا زیادہ۔ خود فرماتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اسے 70 گنا زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ تو جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ بعض اوقات ضد بھی کرتا ہے کہ ماما مجھے یہ چاہیے ہے، تو اگر انسان اپنی محبت سے، اپنے مان سے، خدا سے یہ بات کہے کہ اے اللہ مجھے یہ چاہیے ہے، تو یقیناً اللہ عطا کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوں، اس اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ یہ رابطہ جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز بغیر کسی رابطے کے ہو سکتی تو جو ہے وہ نبوت کا وسیلہ یقیناً اللہ تعالیٰ نامقرر فرماتا۔ اسی طرح اگر انسان جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا راستہ، یعنی رحمان کا راستہ عبد الرحمان سے ہو کے گزرتا ہے، تو انسانیت سے ہو کے گزرتا ہے اسلام کا راستہ۔ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ کائنڈ ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس کسی نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی اس کے سب سے پہلے اس کے اندر کی انسانیت ختم ہوتی ہے، اس کی جگہ اس کی حیوانیت لیتی ہے جب انسان کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ تو ناظرین، جو ہم دعا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ صرف اللہ کے ساتھ کنیکشن میں رہیں اور اس کو فیل کریں، اس کو محسوس کریں، اپنی دھڑکن کی طرف دھیان دیں، اپنی دھڑکن کو محسوس کریں اور دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 ملانے کی کوشش کریں۔ آپ کے دل کی دھڑکن 1,24,000 دفعہ دن میں دھڑکتی ہے آن ایوریج، یعنی 24 گھنٹے میں 1,24,000 دفعہ دل کی دھڑکن دھڑکتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ پھر کسی دن اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ انبیاء 1,24,000 کیوں بھیجے گئے، انسان کی دھڑکن کی وجہ سے۔ انسان کی دھڑکن جو ہے اگر وہ اللہ 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 کرے گی، تو اگر آپ زبان سے تسبیح پڑھیں اللہ 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 کی اور دل سے پڑھیں تو اس میں یقیناً جو فرق ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کے جسم میں چھوٹی بڑی بلڈ ویسلز ہیں 3.5 کروڑ۔
تو ایک دفعہ دل کی دھڑکن نے ٹک اللہ کہہ کے خون پمپ کیا تو 3.5 کروڑ نسیں اللہ کے نور سے گونجیں. آپ ہاتھ پہ یا کسی پہ تسبیح پہ 3.5 کروڑ دفعہ اللہ اللہ پڑھیں تو آپ کو یقیناً کئی سال درکار ہوں گے. اور دل کی دھڑکن صرف ایک بار ٹک کہنے کی بجائے اللہ کہہ کے خون کو پمپ کرتی ہے تو آپ کے پورے وجود میں. اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان تمہارے وجود میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے, یعنی اللہ کا نور جب اس رگوں میں اس خون میں پہنچے گا تو شیطان آؤٹ ہوگا, اور جب شیطان اس میں سے نکل جائے گا تو پھر آپ کا وہ جیسے بلے شاہ نے کہا تھا کہ اس نفس پلیت کیتا اس اسمڈو پلیت ناس ہے, جب اندر نور ہو جائے گا تو وہ جس کو ہم نفس کہتے ہیں وہ پاک ہو جائے گا اور پھر انسان اللہ کے قریب پہنچ جائے گا, کیونکہ وہ پاک اللہ جب پاک وجود میں آئے گا, یا آپ کا جسم جسے ہم عام عرف میں اسم اعظم کہتے ہیں, تو جب جسم اعظم ہو جائے گا تو جو آپ کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا, وہی اسم اعظم ہوگا. اس کے بعد آپ کے بلڈ سیلز, وائٹ سیلز اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں. نیورونز جو ہے وہ کم از کم 700 ٹریلین یعنی 7000 خرب نیورونز برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں جو جسم میں, وہ سارے اللہ کے نام سے گونجیں گے. انسان کے جسم میں 60,000 سے 90,000 تک اس کے قد کے مطابق جو ہے وہ پورز ہوتے ہیں, مسام ہوتے ہیں, جس میں سے خون جو ہے جس میں سے پسینہ یا فاضل مواد خارج ہوا کرتا ہے. یہ سارے اللہ کے نام سے گونجیں گے تو جتنی تسبیح جو ہے وہ ہوگی وہ آپ کے جو ہے وہ کاؤنٹ لیس ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ایک فرشتہ جو کروڑوں سال سے عبادت کر رہا ہے وہ جب انسان کو دیکھتا ہے تو اس پہ رشک کرتا ہے کہ اے اللہ اس نے تو چند لمحوں میں میری کروڑوں سال اربوں سال کی عبادت سے زیادہ عبادت کر لی, کیونکہ اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ نور سے نوری ہو گئی اور اب اس کے وجود کے ایک ایک ذرے میں سوائے تیرے نور کے اور کچھ نہیں رہا. اس اللہ کے ساتھ, اس دل کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تصدیقم باللسان, وہ جو ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, یعنی زبان سے کلمہ پڑھنا, اور دل یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کے اندر آپ کی دھڑکن اللہ 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 کہہ رہی ہو, یعنی جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ قل هو اللہ احد کہیں کہ اللہ تو ایک ہے, اور دل گواہی دے رہا ہو کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے, اس کا نور آپ کے پورے وجود میں ہو تو وہ کنیکشن ہے. اور پھر بالکل ویسے ہی جیسے ایک میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے, جب اس کے اوپر سے زنگ کی, اس کے اوپر برائی کی, گرد کی تہیں اتر جائیں گی تو وہ خود بخود اللہ کی طرف چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے منظوری دے دی, اس کو توفیق الہی بھی کہتے ہیں. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اسی طرح اگر آپ اللہ سے مختلف چیزیں مانگتے ہیں, جو مخلوق مانگتے ہیں, یقیناً اللہ عطا کرتا ہے, لیکن کبھی یہ ہوا کہ کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا درجہ ملا. اسی طرح انسان جو اللہ سے مانگتا ہے مجھے گھر چاہیے, بچے چاہیے, نوکری چاہیے, چیزیں چاہیے, سب کچھ چاہیے, کسی دن اگر وہ اللہ کو یہ کہے کہ اے اللہ مجھے تو چاہیے, تو جب اللہ اس کے پاس آ جائے گا تو پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. اپنی دعا کو ایک ڈائریکشن میں ڈالیے تاکہ اللہ آپ کے قریب ہو. اپنے آپ کو محسوس کریں کہ خدا آپ کے نزدیک ہے. ناظرین, اس ٹاپک پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایکسپلین کر رہے تھے. ہم نے کوشش کی کہ اس کو مکمل ایکسپلین کر سکے. انشاءاللہ ہم آپ کی آراء کے مطابق آپ کو ویڈیوز بھی فراہم کرتے رہیں گے, اور آپ کی آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.